व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाबी की जिसने ना सिर्फ एक नौजवान की मेहनत, विजन और लगन की वाकई अक्कासी की है। आपको पता है दुनिया का बेहतरीन जरीदा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जरीदा जिसको फोर्ब्स मैगजीन कहते हैं, यूएस बेस्ड मैगजीन, जिसमें दुनिया के 30 ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने वाकई कुछ ना कुछ किया होता है। दे आर इम्पैक्ट क्रिएटर्स। और पाकिस्तान के 7 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वाकई इस मैगजीन में इस साल जो है ना सिर्फ वज़ीराई हासिल की है, बाकी अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत कुछ कमाया है, और जिसमें जो सर फेहरिस्त हैं, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी फहद शहबाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ जनरल असेंबली के, एडवोकेट भी हैं और इम्पैक्ट क्रिएटर भी हैं, और साथ साथ उनको जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो है सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी 2026। वाहिद पाकिस्तानी नौजवान बन गए हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ शो में मौजूद है, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम। फहद, कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच जी। ये सब मेरी पूरी टीम की म्यूचुअल, और जो तमाम मेरे मेंटोर्स थे उन तमाम की म्यूचुअल काविशों का ये समर है। फहद, यूथ एक लफ्ज़ है जो कि पाकिस्तान में 60 to 65% जो है वो इस वक्त मौजूद है। यूथ के ऊपर काम करना, वो ऐसा क्या काम है जिसने आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है? क्या विजन है आपका, क्या मिशन है आपका, और आप पाकिस्तानी यूथ को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, 2015 में हमने यूथ जनरल असेंबली की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में पहले भी बहुत सी यूथ पार्लियामेंट काम कर रही थी और ये दुनिया भर में मॉडल मौजूद है, लेकिन हमने यूथ असेंबली को बुनियादी तौर पे हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट के एक स्ट्रक्चर के मुताबिक एक बाकायदा शक्ल दी, जितने सेनेट में मेंबर्स हैं और सेनेट की जिस तरह से एक तनासुब से नुमाइंदगी होती है, हमने इसी तरह से कोशिश की अपनी एक बाकायदा सतह पर नुमाइंदगी करने की। हमारे पास ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पंजाब से बल्कि इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमने एक मसला देखा है कि हमारे यहाँ जो ओपोजिशन होती है वो तनकीद बराए तनकीद की ओपोजिशन होती है। आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं जैसी ही हुकूमत आती है तो उसके साथ ओपोजिशन आती है। तो तमाम ममालिक जो तरक्की करते आए हैं उनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद है कि शैडो कबीना का। तो पाकिस्तान में हम पहली मरतबा 26 वजारतों पर मुश्तमिल एक शैडो कबीना लेकर आए, जिन्होंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 से लेके लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 और इसी तरह से जो नेशनल यूथ काउंसिल फॉर्मेशन है और बहुत से बिल्स पर, बहुत से एक्ट पर काम किया और उस पर अपना मुतबादिल एक राय पेश की। और मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के डिस्कोर्स हुए उसके बाद नौजवानों का सियासत में तो एक दिलचस्पी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्विक इंगेजमेंट के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो हमारी इसमें कोशिश ये थी कि हम अपने यंगस्टर्स को कौमी धारे में बाकायदा तौर पर शामिल करने के लिए, उनको पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाने के लिए, और आज आप देखें कि हर वजारतों में आपको नौजवानों की बड़ी सतह मिलेगी। और अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि यूथ पॉलिसी मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूथ की इंगेजमेंट क्या ज़रूरी है? देखिए, जो कॉमनवेल्थ यूथ इंडेक्स की रिपोर्ट है 2023 में, उसमें 182 कंट्रीज में से हम 162 कंट्रीज में 162 नंबर पे शामिल है। अच्छा। अब उसकी वजह ये है कि ये हमारी इस वजह से लो रैंक है कि हमने यूथ इंगेजमेंट तो हमारी हर हुकूमत किसी न किसी सतह पे करती रही है, यूथ के लिए ज़रूर इंगेजमेंट होती रही, लेकिन यूथ को लेके नहीं हुई। जब आप ऐसे फैसले करें कि जिसका मुल्क की 64% जो मुल्क की अक्सरियत है उस पर असर अंदाज हो, लेकिन उस टेबल पर वो नौजवान मौजूद ना हो, तो आपकी वो जो पॉलिसी है वो क्वालिफाइड सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ती। सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला गया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस इम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है कि आप कोई एक ऐसा इदारा बनाएं और जिसके अंदर इंसेंटिव, मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको पता होगा कि महीने के एंड में या महीने के शुरू में एक सैलरी आएगी और इसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट किस्म की एक ग्रोथ होगी। लेकिन जिस तरह से यूथ जनरल असेंबली है तो सबको पता है कि ये एक समाजी काम है और तमाम जो काम कर रहे हैं वो बतौर वॉलंटियर काम कर रहे हैं, ये रज़ा कराना काम है। और इस काम के अंदर देखें, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं। आप रोड पे खड़े होकर एक दस्तरखान लगाते हैं और आपने जब एक चैरिटी करनी हो
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم کسی ایک ایسے ادارے کو دیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جس طرح سے یوتھ جنرل اسمبلی یا باقی ادارے کام کر رہے ہیں, ہم ٹیچنگ دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. اس پہ لوگوں کی سپورٹ اس طرح سے نہیں آتی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ٹریننگ ورک شاپ کروا رہے ہیں, آپ اس کے بجائے آپ کوئی دسترخوان لگوا دیں, آپ کوئی رمضان کا افطار کروا لیں, ہم اس میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ مچھلی پکڑنا سکھانی ہے. تو ہم اس ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں. اچھا فہد, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس یوتھ سے لیڈر نکلے گا, کیا یہ بات سچ ہے؟ یوتھ سے لیڈر نکل رہے ہیں اس ملک میں. آپ دیکھیے گا کہ ابھی بھی وزارتوں کے اندر کچھ تو آپ کو فیس نظر آ رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے جو آپ کے سول سرونٹ ہے کس طرح سے اب نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں, اور وہ اپنی کم عمری میں مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ جو 25 سے 35 سال کے درمیان میں جو ہمارے وزراء ہیں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یا جو ہمارے سول سرونٹ ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یوتھ تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ نکلے گا. اور جس طرح سے اب AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پوری دنیا میں پاکستان کے فری لانسر جس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ پاکستان کا مستقبل نہیں, یہ پاکستان کا حال ہے جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. اور کس طرح دنیا بھر میں اپنا نام, یوتھ کی ایج کیا ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو پیپل ہو وانٹس ٹو رجسٹر, واٹ از دی ایج؟ دیکھیں مختلف رائے موجود ہیں, لیکن جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کامن ویلتھ کی. ٹھیک ہے, اس کے مطابق 15 سے 29 سال تک یوتھ ایج کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ایجڈ ہو گئے. اب پاکستان میں تو آپ بات کریں تو پاکستان میں تو ہمیں کہتے ہیں کہ 70 ایئر کا بھی کوئی ہو تو یوتھ لیڈر اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے فہد, we'll talk about more, ہم جنرل اسمبلی میں بھی بات کریں گے یوتھ کی. فہد شہباز از ود us, گیسٹ آف آنر. فوربس میگزین میں ان کا نام جو ہے وہ 7 پاکستانیوں میں آیا ہے, اور کام کر رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے اوپر, جنرل اسمبلی یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. فہد, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ فوربس کا کرائٹیریا کیا ہے, کس طریقے سے آپ کا نام جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے؟ فوربس قریباً جون میں اپنی جو نومینیشن ہے وہ اوپن کرتا ہے, اور کوئی بھی آپ کو نومینیٹ کرتا ہے, یا آپ خود اپنے آپ کو نومینیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کو نومینیٹ کرتا ہے. جس طرح سے ہم نے, ہماری ایک پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل ہیں, تو ہماری ایک ممبر ہیں زرکا خان, انہوں نے مجھے اس کے لیے نومینیٹ کیا. اور جب آپ نومینیٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے نومینیشن آپ کی جاتی ہے, تو آپ کی ابتدائی ایک اسکروٹنی ہوتی ہے. اس اسکروٹنی کے بعد آپ کو دوسرے مرحلے میں کوئی 48 کویسچنز آتے ہیں, اور ان کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. آپ کو ساتھ ایویڈنس دینے ہوتے ہیں, آپ کو اپنی جو ڈیٹیلز ہیں, جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے متعلق ہے, اس کی ویریفیکیشن کے لیے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں, آپ اس کے فاؤنڈر ہیں, آپ اس کو تمام یہ آپ کو ایویڈنس دینے ہوتے ہیں. اور اس میں 2 لوگوں کا ایک ریفری کے طور پہ, ایک ریفرنس کے طور پہ, کہ وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. جس طرح سے اس میں مجھے سپورٹ کیا بیرسٹر تیمور ملک نے, شہزہ فاطمہ خواجہ جو ہماری IT منسٹر ہیں. اور یہ جو سارا پروسیس تھا, اس میں پوری ٹیم نے مل کے ایک اس پہ کام کیا. اور یہ اس طرح سے نہیں کہ یہ چند دنوں کے اندر اپلیکیشن, اس اپلیکیشن پہ کئی ایک ماہ لگ جاتے ہیں. اور اس پہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جو آپ نے یوتھ کے لیے یا کسی طرح سوشل امپیکٹ میں یا آرٹ انڈسٹری میں کسی نہ کسی طرح سے کی ہوتی ہے, تو وہ جو آپ کی ایک سالوں کا آپ کا کام ہوتا ہے, وہ باقاعدہ طور پر چیک ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ نومینیٹ ہوتے ہو اینڈ یو گاٹ این ایوارڈ. اچھا, اس سے پہلے آپ کو ڈائنا ایوارڈ بھی ملا تھا, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیں, ڈیانا ایوارڈ جو تھا وہ یوتھ جنرل اسمبلی کے ذریعے ہی, جس بنیاد پر فوربس ملا ہے اسی بنیاد پر ہی ڈیانا ایوارڈ ملا ہے. ڈیانا ایوارڈ جو ہے وہ برطانوی جو رائل فیملی ہے, وہ لیٹ لیڈی ڈیانا جو ہے ان کے نام پر دنیا بھر میں دیتی ہیں. اور یہ جو فوربس ہیں یہ امریکی میگزین کی طرف سے ملتا ہے. اور اس میں ایک جو منفرد اعزاز مجھے حاصل ہے وہ یہ کہ میں واحد پاکستانی ہوں کہ جس کے پاس بیک وقت ڈیانا اور فوربس ایشیا کی فہرست میں نام شامل ہے. یوتھ جنرل اسمبلی میں پارٹیسپیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اف اینی آف دی یوتھ ہو از واچنگ اس وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف دی جنرل اسمبلی, کیا کرائٹیریا ہے؟ ہم ہر سال نومبر میں اپنی ریکروٹمنٹ کا آغاز کرتے ہیں 96 لوگوں کے کاہوٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ ہم 500 والنٹیئرز ہر سال اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ ابتدائی طور پر ہماری ویب سائٹ اور ہمارے گوگل فارم جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنی اپلیکیشنز دیتے ہیں.
اس کی ایک ابتدائی اسکریننگ ہوتی ہے اور اس ابتدائی اسکریننگ کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد آپ جو حتمی لوگ ہوتے ہیں 96 ان کا نام آ جاتا ہے اور 500 کے قریب لوگ, کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں, 500 کے قریب ہم والنٹیئرز رکھتے ہیں. جو ہمارے 96 ممبر ہیں اس میں ہم نے پورے ایک تناسب سے نمائندگی دی ہے, جس میں پنجاب میں لاہور, اور اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر ہم پنجاب کی جب سیٹس پہ بات کریں گے تو ہم پنجاب کے جو وہ علاقے جن میں بھی اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی, مثال کے طور پہ آپ لیا کی بات کر لیں, آپ پسماندہ علاقوں کی بات کر لیں, باقی دیگر علاقوں کی بات کر لیں, وہاں پہ ہمارے کرائیٹیریا کا جانچنے کا طریقہ اور ہے, وہاں پہ ہم مارجن دیتے ہیں, لاہور والوں کو مارجن دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر لاہور کے 96 لوگ ہی قابل آئیں گے تو وہ یوتھ اسمبلی میں ہوں گے. ہم نے ایک مناسب سطح پر نمائندگی دینی ہے, ایک تناسب کے ساتھ نمائندگی دینی ہے, اور اس میں ہم ساتھ اوورسیز بھی شامل کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس آکسفورڈ کیمبرج سے لے کے جو باقی امریکی ادارے ہیں, IVY کالجز ہیں یا M7 یونیورسٹیز ہیں, ان تمام لوگوں کے موجود ہیں. اور یہ ہمارے پاس 12,000 سے زیادہ جو ہمارا ایک المنائی نیٹ ورک ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, ایکسپینڈ ہوا ہوا ہے. اچھا فہد, یہ بھی مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں یوتھ کے لیے کون سے نئے پروجیکٹس آپ لوگ شروع کر رہے ہیں اور کیا ویژن ہے اس وقت 2026 2027؟ دیکھیے, پاکستان میں ہر صوبے کے 18 امینڈمنٹ کے بعد گو کہ یوتھ جو ہے وہ ایک صوبائی مضمون ہے, لیکن ابھی حکومت پاکستان اور بالخصوص پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پاکستان میں پہلی مرتبہ نیشنل یوتھ پالیسی پہ کام کر رہا ہے, جس میں 30,000 سے زائد لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی, کنسلٹیشن تھی, سروس تھے, اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی بننے جا رہی ہے. اور اس نیشنل یوتھ پالیسی کو بھی 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, ایڈولیسنٹ جن کی عمر 9 سے لے کے 15 سال ہے, اور 15 سال سے لے کر 29 سال تک, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے پاس ایک متفقہ طور پر نیشنل یوتھ پالیسی نہ ہو تو اس کے تب تک ایک فریم ورک نہیں بن سکتا اور تب تک حکومتیں کام نہیں کر سکتی. اور دیکھیں, حکومت کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کسی بھی صوبے میں حکومت ہو, ہر حکومت نوجوانوں کے لیے لون کا آغاز کیا ہوا ہے, لیپ ٹاپ ہے, ایجوکیشن اسکالرشپ ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کی یونیورسٹیز ہیں ان کی جدید ترین سرٹیفکیشنز فری میں یہاں پر دستیاب ہے. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے چاہیے کہ ان ساری اپرچونٹیز کے ساتھ استفادہ کریں. ٹھیک ہے فہد, اسکل پہ بہت بات ہو رہی ہے, اسکل بیسڈ پروگرامز متعارف کرائے جا رہے ہیں, کیا NYP میں نیشنل یوتھ پروگرام میں اسکل بیسڈ پروگرامز کا اندراج کیا گیا ہے؟ دیکھیں, جو پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام ہے اس کے جو زیر اہتمام ایک پروگرام چل رہا ہے جو پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کا ویژن ہے, نیفٹیک میں آپ دیکھیں کہ لاکھوں پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں. آپ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے لے کر مین سٹریم لاہور کی بات کریں, کراچی کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, اور آپ کسی بھی طرح کی ہارڈ سکل کی بات کریں, سافٹ سکلز کی بات کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس کی بات کریں, آپ کو ہر طرح کی سرٹیفکیشن, اور اس سرٹیفکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ کو اپنی فی خرچ نہیں کرنا پڑتی, اور اس کی جو سرٹیفکیشن کی ویلیو ہے وہ بیرون ملک آپ کو نوکریوں کے نئے دروازے کھولتی ہے. اور ہمارے پاس بڑی کامیاب مثالیں موجود ہیں جو پرائم منسٹر کے نیفٹیک پروگرام سے جو طلبہ نے اور یوتھ نے استفادہ کیا ہے اور پوری دنیا میں جا کر انویسٹمنٹ کی بہت سی اپرچونٹیز حاصل کی. تھینک یو سو مچ. فہد شہباز واز ود اس. فوربس میگزین انڈر 30 میں ان کا نام جو ہے اندراج ہوا ہے, گیسٹ آف آنر تھے آج ہمارے لیے.